बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 31 मई पाकिस्तान में इतवार की सुबह आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 183। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले आपके सामने हमने खबर रखनी है कि क्या वाकई इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है साबिक आर्मी चीफ अशफाक परवेज़ कियानी के साथ। क्योंकि जो रज़ी ताहिर साहब की खबर थी वो तो यही थी कि उनकी एक ऐसे साबिक आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है जो पाकिस्तान के अंदर ही रहते हैं और उन्होंने एक्सटेंशन भी ले रखी है। एक्सटेंशन ज़ाहिर है दो ही लोगों ने ले रखी है, एक जनरल बाजवा हैं और एक अशफाक परवेज़ कियानी हैं। हालिया दिनों में जिन्होंने एक्सटेंशन ली है या जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, हालिया दिनों में कह दिया, हालिया बरसों में या हालिया अशरों में। अब ये खबर रज़ी ताहिर ने दी। मैंने आपको कहा कि वो बड़े ज़िम्मेदार किस्म के जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने जब खबर दी तो हमने उनकी खबर आपके सामने रखी और साथ ये भी बताया कि हम इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते कि वो मुलाकात हुई है या नहीं। वो कह रहे हैं तो हमने खबर आपके सामने रखी और तज्ज़िया भी दिया कि अगर ये मुलाकात हुई है तो क्यों हुई होगी, उसका बैकग्राउंड भी बताने की कोशिश की कि ऐसी बात नहीं है कि मुलाकात होना अनहोनी होगा इस वक्त, क्योंकि शदीद प्रेशर में हैं मिलिट्री जनरल्स और वो चाहते हैं कि अगर उन्हें कुछ ना कुछ बाहर मुल्क से बाहर अपने दोस्तों के कहने पर कुछ करना पड़े तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी कोई और ले, हमें ना लेनी पड़े। बहरहाल उसके बाद मेरी एक से ज़्यादा ऐसे ज़राए से बात हुई जो जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब के बहुत ही करीब हैं। एक उनका तो जो ज़रिया है उसने मुझे बताया कि अब उनकी तबीयत कुछ बहुत ठीक नहीं रहती। वैसे वो ठीक हैं लेकिन मतलब 85 ईयर उनकी एज हो गई है, तो अब उनकी जो मोबिलिटी है वो उस तरीके की नहीं रह गई जैसी पहले थी। और वो पहले गोल्फ भी खेलने जाते थे रेगुलर, अब शायद वो भी नहीं जा रहे कुछ देर से, और वो ज़्यादातर घर पर ही रहते हैं और अपना मताला करते हैं या दूसरी चीज़ों के अंदर अपना वक्त गुजारते हैं। एक और ज़रिए से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी यही बात कंफर्म की कि नहीं, उनकी ऐसी कोई मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हुई। जो पहला ज़रिया जिसने मुझे बताया कि वो आजकल गोल्फ़ खेलने भी नहीं जा रहे, घर पे ही रहते हैं और वो उनको बहुत ही करीब से जानते हैं, उन्होंने कहा कि अगर उनकी मुलाकात वाकई चंद हफ्ते पहले इमरान खान साहब से हो चुकी होती तो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त सब कुछ इतना बुरा ना हो रहा होता। मैंने उनसे पूछा कि वो कैसे। उन्होंने कहा कि जो भी जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब को जानता है उनसे एग्री करे या डिसएग्री करे। बहुत सारे लोगों ने इसलिए भी नापसंद करते हैं कि उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ से आप ये कह दीजिए कि पाकिस्तान की जान छुड़वाई थी, मतलब उनकी वर्दी उतरवाने में उनका भी रोल था। लॉयर्स की जो पूरी की पूरी मूवमेंट थी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसके पीछे अशफाक परवेज़ कियानी थे और वो सब कुछ मैनेज कर रहे थे। अब इस वजह से तो वैसे उनकी तारीफ़ ही बनती है ये वाला काम करने पे, इस पे तो आप उनकी बदतारीफ़ी नहीं कर सकते। लेकिन वापस आते हैं, फिर उन पर इल्ज़ामात भी लगे थे बहुत सारे, उनके भाइयों पर भी। आपको याद होगा कि बहुत सारे उनके भाइयों ने प्रॉपर्टी के काम किए जिसके अंदर बहुत सारा पैसा बनाया गया। फिर ये बताया गया कि उनकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई। बहरहाल वो एक अलग सारी बहस है। वापस आते हैं तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर वो गए होते तो वो ऐसे शख्स नहीं हैं, वो बाय द बुक चलने वाले आदमी हैं। मतलब उन्होंने जाने से पहले ये कहना था कि मुझे बताइए मेरे पास क्या क्या इख्तियारात हैं, मतलब मैंने मुलाकात करनी है तो उसमें क्या चीज़ें सेटल करके उठना है। वो ऐसे ही बगैर किसी वजह के उठ के नहीं चले जाएंगे और मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि अगर मुलाकात करेंगे तो बाकायदा मैंडेट लेके जाते और फिर जब वहाँ मुलाकात हो जाती तो उस मैंडेट के मुताबिक आपको बाहर बहुत सारी चीज़ें होती हुई नज़र आती। अब वो जो कांटेक्ट था मेरा या जो भी सोर्स था मेरा, उनसे मेरी जब मज़ीद बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अगर वो गए होते तो पहले वो मेक श्योर करते कि उनको वो मैंडेट हासिल है या नहीं है, मतलब आसिम मुनीर वापस आने पर उनकी बात मानेंगे या नहीं। और फिर वो कहते हैं कि जो कुछ जीबी में इस वक्त हो रहा है वो आपको होता हुआ नज़र ना आता तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। वो कहते हैं कि जो कुछ पंजाब के अंदर हो रहा है या जिस तरीके से जेलों में से किसी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, बुशरा बीबी, मीन जो ख़वातीन तक हैं उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ये वजह नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि वो अशफाक परवेज़ कियानी साहब की कोई तारीफ़ कर रहे हैं या बदतारीफ़ी कर रहे हैं। वो कहते हैं वो या कोई भी शख्स मिलिट्री से कोई जनरल भी मिलने जाता तो वो कुछ ना कुछ मैंडेट लेके जाना चाहता, क्योंकि वो क्यों बुरा बने जब सारा काम हो चुका, मतलब कि जेल में सबको डाला हुआ है, जुल्म सारे कर लिए हुए हैं। तो इस वक्त अगर कोई मिलिट्री जनरल मिलने जाएगा, अगर वो कह लें आपके
سابق آرمی چیف ہوں، تو وہ مینڈیٹ کے بغیر کیوں جائیں گے؟ وہ اپنے آپ کو گندا کیوں کریں گے؟ اس وقت لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ موجودہ اور اس سے سابقہ آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں. مطلب نہ تو کوئی راحیل شریف صاحب کو برا بلا کہتا ہے اس موجودہ تناظر میں. ویسے تو ظاہر ہے جو کچھ ہمارے ملٹری جنرلز کا بھرم اٹھا ہے قوم سے، اور قوم کو جو کچھ پتہ چلا ہے 1971 حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، اور اس سے پہلے ایوب خان، اور پھر یحییٰ خان، اور پھر ضیاء الحق، اور پھر مشرف، اور درمیان میں بھی اور بعد میں بھی جو کچھ لوگوں کو پتہ چلا ہے، تقریباً مکمل ہی بھرم اٹھ گیا ہے کہ ایکسٹینشن کے پیچھے ساری گیم ہے اور اس کے پیچھے سب کچھ تباہ کر دیا جاتا ہے. اندھی طاقت ہے. اندھی طاقت آپ جب کسی ایسے شخص کو دے دیں، آپ دیکھیے نا ٹرانزیشن دیکھیے کہاں سے ہوتی ہے. آپ 12 جماعتیں پڑھ کے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ بھی کہنا ایک تھوڑی ڈسرسپیکٹفل بات ہوتی ہے کسی بھی بندے کو کہ وہ آپ صرف 12 جماعتیں پاس ہیں. ظاہر ہے وہ اندر اپنی کوئی نہ کوئی ایجوکیشن تو ان کی ماسٹرز ڈگریز بھی ہوتی ہیں، بیچلرز بھی ہوتی ہیں، اندر ان کی ایجوکیشن فوج کے اندر ہوتی رہتی ہے. لیکن ایک بات تو طے ہے نا کہ ان کا جو عمومی باہر کی لارجر ورلڈ ہے اس کے بارے میں ان کا جو تجربہ ہے وہ نہیں ہوتا. ان کا یس سر اور نو سر کا تجربہ ہوتا ہے. تو ان کو کسی چیز کو لمحے ڈالنے کے لیے کہہ دیا تو انہوں نے ڈال دینا ہے، کسی کو کھڑا کرنے کو کہہ دیا تو وہ کھڑا کر دینا ہے، کسی کو کھودنے کو کہہ دیا تو وہ کھود دینا ہے، گولی چلانے کو کہہ دیا تو گولی چلا دینا. تو یس سر اور نو سر ہے، ریزننگ نہیں ہے. وہاں پر جب حکم ہو گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، مطلب کوئی آپ کو کہتا آپ الو کے پٹھے ہیں تو آگے سے کہنا ہے یس سر. نو سر کا کام نہیں ہے. اگر نو سر آپ نے کہہ دیا تو کام ہی ختم ہو گیا، ڈسپلن میں سے آپ باہر ہو گئے، آپ کا کورٹ مارشل ہوگا، یا آپ کی چلے کورٹ مارشل نہ بھی ہو تو آپ کو اگلے رینک میں ترقی نہیں ملے گی. تو جو باہر کی دنیا ہے سیاست ہے، سیاست میں تو ہے ہی نو سر. بہت ہی پولائٹلی ہر بات پہ آپ نے نو سر کہنا ہے، اور نو سر کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا جو آبجیکٹو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کھینچ کے لے کے جانا ہے. مثلاً جب آپ ایک کیپٹن بھرتی ہوتے ہیں یا جے سی او ہیں یا آفیسر ہیں تو آپ کی پہلی ٹریننگ آپ نے دیکھ بھی رکھا ہے، سن بھی رکھا ہے. جو آرمڈ فورسز میں لوگ رہیں ان سے آپ بات بھی کر لیجئے. وہ یہی ہے کہ کاکول ہو یا کہیں بھی ہو، ادھر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے اب سارے بال کاٹ دینے، تو کوئی ریزننگ تو نہیں ہے نا کہ میرے بال نہیں کاٹنے، کم کاٹنے، زیادہ کاٹنے ہیں. آپ نے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، کوئی ریزننگ تو نہیں ہے. آپ سب نے ٹھنڈے پانی سے نہانا ہے تو کوئی ریزننگ تو نہیں ہے. آپ اپنی یہ بندوق اٹھا لیں اور 10 چکر جو ہے نا وہ گراؤنڈ کے لگائیں تو وہ ریزننگ تو نہیں کر سکتا بندہ آگے سے کہ جی میں 10 چکر کیوں لگاؤں، اس کا کیا فائدہ ہوگا، ملک و قوم کو اس سے کیا بہتری ملے گی. ان کو آپ کی شکل پسند نہ آئی تو آپ کے 4 چکر لگا سکتے ہیں. آپ زور سے سانس لے رہے ہیں تو آپ کے 4 چکر لگا سکتے ہیں. آپ نے چھینک دیا تو آپ کے 4 چکر گراؤنڈ کے لگا سکتے ہیں. آپ صحیح طرح سے اٹھ کے نہیں کھڑے ہوئے تو آپ کے چکر لگوا سکتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ کاکول کے اندر ہی آپ کی جو کرٹیکل تھنکنگ کی سینس ہے اسے کچل دیا جاتا ہے، اسے ابھرنے نہیں دیا جاتا. جیسے پاکستان میں عمومی جگہ پر اگر آپ سوال کرتے ہیں تو سوال کرنے کی جو اہلیت ہے اس کو بہت چھوٹے ہوتے کچل دیا جاتا ہے. آپ کبھی کسی بھی بیرون ملک میں گلوریفائی نہیں کرتا، امریکہ، فرانس، فلاں فلاں، آپ کسی بھی ملک میں اور ایسی سوسائٹی میں جہاں پر کریٹیو کلچرز کی یا آپ کے یہ کریٹیو جو سبجیکٹس ہیں ان کی اہمیت سمجھی جاتی ہے، آپ کسی 7-8 سال کے بچے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے دیکھیے گا، وہ آپ سے ہر چیز پر ریزننگ کرے گا، سوال کرے گا. آج کل ویسے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے. جو بچے پڑھ رہے ہیں اسپیشلی پرائیویٹ میڈیم جو اسکول ہیں، پرائیویٹ اسکولز ہیں جو انگلش میڈیم ہیں، ان کے اندر بچوں کی تقریباً اسی طریقے سے جو ویسٹ میں چل رہا ہے ایک کانسیپٹ کے بچوں کو کویسچن کرنے دیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا وہ بچے بیچارے نہ آدھے تیتر رہے ہیں نہ آدھے بٹیر رہے ہیں، نہ انہیں اپنے کلچر کا پتہ رہ گیا نہ دوسرے کلچر کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ ماں باپ تو گھر میں وہی ہیں، رشتہ دار سارے وہی ہیں، نوکر چاکر ارد گرد سارے وہی ہیں، سوسائٹی وہی ہے، ٹیچرز وہی ہیں. کانسیپٹ جو ہے وہ باہر سے پورے کا پورا ایک انڈیپینڈنٹلی ان کو لا کے دے دیا ہے. اس پہ کسی دن دوبارہ بحث کریں گے کہ مسئلے کیا ہیں. وہ سارے کلچر کے اندر ان بچوں کو پھر کس طریقے سے بچے اردو لکھ نہیں سکتے، اردو سمجھ نہیں سکتے. وہ جہاں رہتے ہیں جس مٹی کے اندر ہیں اس مٹی کے اندر وہ رچے ہوئے نہیں ہیں، بسے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کے ہیروز اور ہیں، ان کا میوزک اور ہے، ان کی موویز اور ہیں، ان کا کلچر اور ہے، لیکن وہ رہ کہیں اور رہے ہیں. تو یہ ایک الگ بحث ہے، کسی دن کریں گے. لیکن واپس آتے ہیں تو جو آرمی چیفز ہیں ان میں پچھلے کو تو کوئی برا نہیں کہتا، موجودہ جو ہیں انہی کو برا کہہ رہے ہیں دو میں سے. تو اشفاق پرویز کیانی صاحب اپنے آپ کو کیوں پیش کریں گے؟ اور ریٹائرمنٹ کے بعد جرنلز کو اچھی طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی جو کرٹیکل تھنکنگ میں فوجی کرٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے ان کے پاس، جو عمومی کرٹیکل تھنکنگ ہے جہاں ریزننگ کرنی ہے، بھاؤ تاؤ کرنا ہے. جیسے آپ یوکرین کے یاد کیجئے، جو حالانکہ وہ ان کو زیادہ تر دنیا ایسے ہی کہتی کہ کوئی جوکر ہے، لیکن یاد کیجئے انہوں نے کس طریقے سے صدر ٹرمپ کے ساتھ ڈٹ کے نیگوسیشن کی تھی. باقی بھی بہت ساری باتیں آپ کو یاد ہوں گی. لیکن اب عاصم منیر صاحب کو
وہاں سے پہلے تو وہ میرا خیال ایئر فورس میں ایئر مین کے طور پر بھرتی ہوئے تھے، عاصم منیر صاحب، مین JCO تھے، آفیسر نہیں تھے. پھر وہاں سے وہ فوج میں بھرتی ہو گئے، آفیسر بن گئے. اب آپ سوچیے کہ ان کی جو پہلی ٹریننگ ہے، آپ اپنے آپ کو سامنے رکھیے، اور آپ کی جو جاب کے پہلے 3-4 سال ہیں وہ آپ کے فارمیشن ہوئی ہے. آپ کی جو بھی آپ کی فارمیشن ہوگی وہی لے کے آپ آگے چل رہے ہیں تقریباً. تو اب ان کی جو پہلی فارمیشن ہے وہ یس سر ہے. اب جب وہ ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو ٹرمپ ان سے طاقتور بھی ہیں، اوپر بھی ہیں، باس بھی ہیں ان کے اس حساب سے. تو انہوں نے یس سر کہنا ہے، وہ یوکرین کے ہیڈ آف اسٹیٹ کی طرح آرگو تو نہیں کریں گے. تو اب کیانی صاحب کو پہلے اگر نہیں بھی پتا ہوگا تو ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارے جنرل صاحبان کو بہت پتہ چل جاتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، کیونکہ وہ ورلڈ ویو بنتا ہے، باہر ملتے جلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو سویلین دنیا ہے ان سے ان کا جو واسطہ ہے وہ بڑھتا ہے. تو ان کو کافی کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں پر ہم ادارے کے طور پر کیا کر رہے ہیں، آرمڈ فورسز کے آفیسرز کے طور پر کیا کر رہے ہیں، باہر سویلینز کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. جب آپ یونیفارم میں ہوتے تو آپ کو سبھی گدھے لگتے ہیں، جب یونیفارم سے نکلتے ہیں دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار اس شعبے میں تو ان کو بہت زیادہ پتہ ہے ہم سے زیادہ. تو پتہ چلتا ہے. اب تو جنرل کیانی صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خبر درست نہیں ہے. یہ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں ہماری خبر نہیں ہے، جو 2 ذرائع ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے، یہ سنی سنائی ہے. ملاقات والی بات بھی سنی سنائی ہے، ملاقات نہیں ہوئی وہ بھی سنی سنائی ہے. پھر آپ کہیں گے اتنی لمبی بات کیوں ہو گئی اس پہ؟ لمبی بات اس لیے ہو گئی کہ یہ بہت اہم خبر ہے اور شیپ اپ کرے گی پاکستان کے آنے والے دنوں کو، کیونکہ جو کچھ باہر ہو رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ان کو کرنا پڑے گا کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر. عمران خان کو ریلیف بھلے نہ دے لیکن کوئی نہ کوئی جھانسا، کوئی نہ کوئی دھوکہ، کوئی نہ کوئی 2 نمبری کریں گے عمران خان کے ساتھ، تاکہ ان کی انڈورسمنٹ بھلے جھوٹی لیں، اندر سے وہ نہ انڈورسمنٹ دے لیکن ماحول باہر ایسا کریٹ کریں کہ ہاں ملاقات ہو گئی، پھر کسی دن کوئی PTI میں سے ہی آ کے باہر کہے کہ ہاں عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ کر لیں آپ اسرائیل کو تسلیم، اور بات چیت جو ہے وہ چل پڑی. تو ایسا کوئی کام ہو سکتا ہے، اس کے لیے یہ غلط جھوٹی سچی خبر پھیلانا جو ہے اس وقت ان کے لیے بہت ضروری ہے. پہلی بات. اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر بھی آ گئی. ہرمیت سنگھ، ان کے خلاف بھی ابھی حکومت نے پرچے ورچے کیے تھے، ان کو بھی نشانہ بنایا تھا. انہوں نے خبر دی ہے کہ عمران خان کے لیے اعلیٰ سطحی پر انتہائی رازداری کے ساتھ اہم مذاکرات کم و بیش 3 ہفتے سے جاری ہیں، اور مذاکرات ان سے نہیں ہو رہے جو اس وقت تحریک انصاف کی براہ راست قیادت میں ہیں، نہ ہی انہیں شامل کیا گیا ہے کہ PTI کی جو قیادت ہے انہیں شامل نہیں کیا گیا. امکان یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ جلد بحال ہو جائے گا. فیملی، وکلا اور پارٹی کی ملاقاتیں بھی ہوں گی. اہم یہ ہے کہ وہ شخصیت جس نے حال ہی میں بیرسٹر گوہر کے گھر محسن نقوی سے ملاقات کی، عمران خان ان سے ملنا نہیں چاہیں گے. وہ سہیل افریدی صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سہیل افریدی سے عمران خان نہیں ملنا چاہیں گے. اگین ہرمیت سنگھ صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، پاکستان کے اندر ایک ابھرتے ہوئے وہ رپورٹر ہیں، لیکن ان کی اس خبر پر بھی میں اس کی صحت کے اوپر کافی سارے سوال اٹھاؤں گا. اگین ان کو ظاہر ہے کسی سورس نے دی، انہوں نے شیئر کر لی، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس خبر کو بھی میں اتنا ہی سنجیدہ لوں گا جتنا پہلی خبر کو لیا تھا. لیکن یہ 2 ڈیفرنٹ جرنلسٹوں تک ان کے سورسز سے یہ خبریں پہنچنا، اور اس سے پہلے اسپیکولیٹو خبریں پچھلے 2 ہفتے سے عمران خان سے بات ہو رہی ہے، بات چل پڑی ہے، جیل چلے گئے، آ گئے، یہ سب کچھ اندیا دیتا ہے کہ ملٹری جنرلز پریشر میں ہیں، اور وہ بھلے عمران خان کو ریلیف نہیں بھی دینا چاہتے لیکن ماحول ضرور کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، تاکہ اگر انہیں بوقت ضرورت اس چیز کی ضرورت پیش آئے کہ عمران خان صاحب کی کوئی جھوٹی انڈورسمنٹ چلانی ہے تو ماحول پہلے سے بنا ہو. آگے بڑھتے ہیں جی. کل گلگت بلتستان اسد کیسر صاحب کو نہیں جانے دیا گیا. اس سے ایک دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ جنید اکبر وغیرہ کو ہتھکڑیاں لگا کر صوبہ بدر کر دیا. کل ایک اور واقعہ بھی ہوا. جو خواجہ سعد رفیق ہیں نون لیگ سے، وہ جانا چاہتے تھے اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے وہ فلائی کر کے جانا چاہتے تھے گلگت بلتستان، اسی سارے سلسلے میں، کیمپین وغیرہ کے سلسلے میں الیکشن کی. وہ اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی روک لیا گیا، راولپنڈی پولیس نے روکا. اب یہ حیرانی کی بات ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے ارد گرد پنجاب کی پولیس جا کے لگائی. وہ کہتے ہیں کہ راولپنڈی پولیس نے روکا، اور ایئر بلو بھی ساتھ ملا ہوا تھا. ان کا کہنا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کو پتہ بھی تھا کہ ٹریفک باہر رکی ہے اور ٹریفک جیم کی گئی جان بوجھ کے کہ ہم وہ فلائٹ نہ لے سکیں، اور ایئر بلو نے بھی فلائٹ جلدی کلوز کر دی اور اڑا کے لے گئے اور ہم وہاں نہیں پہنچ سکے. یہ کہنا ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کا. وہ اپنی ہی حکومت کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں. اچھا، یہ بھی ویسے غور کیجئے کہ کیا معاملات ہیں کہ اپنی حکومت پر آج کل ان کے بڑے بڑے لیڈران الزام لگا رہے ہیں. اس سے ذرا سمجھیے کہ بات کدھر چل رہی ہے. دوسری طرف
یہ خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ دیکھیے. انہوں نے ویسے تو یہ مشہور ہے، آپ کو پتا ہے ٹویٹ رات کے وقت کرتے ہیں، یہ بھی رات کے وقت ہی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور رات کے اس پہر کرتے ہیں جس پہر آپ کو پتا ہے کہ یہ شاید ان کا شوگر لیول زیادہ ہوتا ہے، جام شیرین زیادہ پیتے ہوں گے یا وٹ ایور. انہوں نے کہا کہ ان کے حلقے میں ان کے گھر میں ملازم کام کرتا ہے، اس کے گاؤں میں ٹرانسفارمر جل گیا تھا. انہوں نے سفارش کی، وفاقی وزیر ہیں، کسی کو کہا کہ ٹرانسفارمر مرمت کر دیں. وہ ٹیم وہاں گئی ملازم کے اس کے گاؤں، اور انہوں نے ٹرانسفارمر واپڈا والوں نے مرمت کیا اور 80,000 روپے گاؤں والوں سے لے لیے، اور اس کی کوئی رسید بھی نہیں دی، اور گاؤں والوں نے چندہ جمع کر کے 80,000 روپے دیے. اب خواجہ صاحب الزام لگا رہے ہیں اصل میں 80,000 روپے رشوت لینے کا. فیڈرل منسٹر ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات دیکھیں اس وقت ہمارے کیا ہیں، کہ میرے کہنے پہ، فیڈرل منسٹر کے کہنے پہ، اور میں بجلی کا سابق وزیر بھی رہا ہوں، اور ذہن میں رکھیے کہ وہ جو سارے مہنگے بجلی گھر وغیرہ اس میں خواجہ صاحب کا بھی کنٹریبیوشن بھرپور ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں سابق وزیر رہا ہوں، اس کے باوجود میری سفارش پر بھی 80,000 روپے لیا گیا. اس سے چند دن پہلے یہ ٹیلی ویژن پر کہہ رہے تھے کہ میں پارلیمنٹ لاجز میں رہتا ہوں، وہاں پر مرمت نہیں ہوئی جو لاجز ہیں، اور توڑ پھوڑ ہے، دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، برا حال ہے. میں محسن نقوی کے ترلے کر کر کے مر گیا ہوں. لفظ انہوں نے ترلے مطلب منتیں کر کر کے مر گیا ہوں کہ ان کی تھوڑی ریپیئر کروا دیں. کوئی ان کی ریپیئر ہمیں نہیں کروا کے دے رہا. یہ فیڈرل منسٹر. دوسری طرف سعد رفیق صاحب منسٹر تو نہیں بنے، لیکن وہ بھی ان کے سینئر رکن ہیں. وہ سب کچھ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی تو پہلے ہی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ حافظ صاحب نے ہمارے پلے کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ خود ہی کر رہے ہیں. اب نون لیگ بھی کہنا شروع ہو گئی ہے انڈائریکٹلی کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہمارے پلے تو جو چھوٹا موٹا امیج تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ہماری سفارش پر تو آگے سے رشوت لے لی جاتی ہے. یہ خواجہ صاحب نے بھی اپنی طرف سے بڑا دھماکہ کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں کہ جو اس وقت گلگت بلتستان کے اندر آئی جی ہیں، جو پہلے اسلام آباد میں رہے، ڈاکٹر اکبر ناصر، یہ اس سے پہلے سیف سٹی میں رہے لاہور میں. ان پر بڑے الزامات تھے کہ انہوں نے بڑی کرپشن کی وہاں پر. پھر یہ اسلام آباد میں آ کے آئی جی لگ گئے. وہاں پر بھی آپ کے سامنے پھر جو کچھ ہوا آپ سب نے وہ دیکھا ہوا ہے. اب اکبر ناصر صاحب جو ہیں وہ اس وقت گلگت بلتستان کے آئی جی ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ وہاں الیکشن پہ کیا کر رہے ہوں گے. ان کا ٹریک ریکرڈ سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے یہاں کیا گل کھلائیں. پھر گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں، وہاں کی لوکل قیادت، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور بہت زیادہ مذمت کی ہے کہ یہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ یہاں کیا جا رہا ہے. اور وہ فری اینڈ فیئر الیکشن مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 7 جون کو جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں ان کی نیندیں حرام ہوئی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے انہوں نے ہار جانا ہے. اور مطلب ویسے اگر یہ الیکشن ہونے دیں تو پھر تو انہیں آٹا دال بھاؤ کا پتہ لگ جائے. اگر فارم 47 جاری کرنے تو پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اب اس ساری چیز کو اکٹھا کر لیں کیونکہ آگے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، میں اس لیے جلدی چل رہا ہوں. اب اگر ان ساری چیزوں کو اکٹھا رکھ لیں، خواجہ آصف کی جو رشوت لینے والی ان کی ٹویٹ ہے، خواجہ سعد رفیق کا رونا کہ مجھے بھی روک لیا، اسد کیسر صاحب کو روک لیا، جنید اکبر صاحب کو نکال دیا، صوبہ بدر کر دیا، الیکشن میں دھاندلی کا پورا کام ہے، اکبر ناصر صاحب کو وہاں لگایا ہوا ہے. گلگت بلتستان جو ہے وہ اقوام متحدہ کے مطابق کشمیر کا ہی حصہ ہے، اور اقوام متحدہ کے مطابق وہ بھی اس ڈسپیوٹڈ ایریا جس پہ پاکستان یا کشمیری یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ان کا ہے، سارے کا سارا مقبوضہ کشمیر کے ساتھ بھی انڈیا کلیم کرتا ہے ان کا ہے. تو ڈسپیوٹڈ ایریا جو انٹرنیشنلی آج تک ہے اس کا حصہ ہے گلگت بلتستان. اب غور کریں کہ جو ڈسپیوٹڈ ایریا وہاں پر ان کی کیا کرتوتیں ہیں، کیا کمالات ہیں. اور یاد کیجئے وہ ایمان دورانی، شاید وہ ہماری بچی یا چھوٹی بہن کا نام تھا، وہ جو ایسے کر کے باتیں کرتی تھیں اور وہ کہتی تھیں کہ میں یہ نہیں کہتی کہ فوج جو کرتی ہے ٹھیک کرتی ہے، لیکن جو کرتی ہے ملکی مفاد میں کرتی ہے. تو یہ جو 80,000 کی رشوت ہے، یہ جو سعد رفیق کو روکنا ہے، یہ جو اسد کیسر صاحب کو باہر نکالنا ہے، یہ جو جنید اکبر کو صوبہ بدر کرنا ہے، یہ جو وہاں پر لوٹ مار کرنی ہے الیکشن کی، یہ جو کر رہے ہیں ملٹری جنرلز، یہ آپ کے ملکی مفاد میں ہو رہے ہیں، اس لیے آپ خاموشی رہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کریں نا، یہ آپ کے منہ پہ تھپڑ ماریں تو وہ ملکی مفاد میں مارتے ہیں، آپ کے منہ پہ معذرت تھوک دیں تو وہ ملکی مفاد میں ہے، آپ کو گولی مار دیں تو ملکی مفاد میں ہے، یہ کسی چور کو حکومت میں بٹھا دیں تو ملکی مفاد میں ہے. یہ آپ کو بتائیں کہ یہ بندہ بہت بڑا چور ہے اور اس کے بعد اسے ہی اٹھا کے حکومت میں بٹھا دیں تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے چور کہا تھا تب بھی ملکی مفاد میں کہا تھا، اور اب ہم اس کو آپ کے اوپر مسلط کر رہے ہیں آپ کا لیڈر بنا کے، تب بھی ملکی مفاد میں. مطلب یہ کہتے ہیں کہ آپ سارے کے سارے جو ہے نا، وہ مجھے گانا یاد آ رہا ہے انڈیا کا، ہم پاگل نہیں ہیں بھیا ہمارا دماغ خراب ہے. تو یہ پاگل نہیں ہے، ان کا دماغ خراب ہے، یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ پوری عوام جو ہے وہ پاگل نہیں ہے لیکن عوام کا دماغ خراب ہے، انہیں کچھ بھی بیچ دو.
تو آگے چلتے ہیں. بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس سے مجھے ملکہ ترنم نور جہاں یاد آ گئی ہیں. اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے. ان کے 2 بول سنتے ہی چلے میرا خیال. اے پتر ہٹا تے نہیں وک دے کی لبنی وچ بازار کھڑے سودا نقد ہی نہیں ملدا تو لبدی پھرے ادھار کھڑے. واقعی انہوں نے درست کہا تھا, اے پتر ہٹاندے نہیں بکدے. ایسا مال جو ہمیں ملا ہے یہ کہیں بک ہی نہیں سکتا. یہ تو کوئی اللہ میاں نے خاص ہی ہماری کوئی گناہ ہم نے ایسے کیے ہیں جو اے والے پتر ہمیں دیے ہیں لا کے, کہ جو یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری وہاں بندے کے پتر بن جائیں ہم. جو پاکستان میں کر لیا, دوسرے حصوں میں ساروں میں, گلگت بلتستان میں بندے کے پتر بن جائے. انڈیا اس چیز کو بہت اچھالے گا. وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, آئی ڈونٹ نو, وہاں پر اشتعال ہو سکتا ہے, دنگے ہو سکتے ہیں, فساد ہو سکتا ہے, قتل و غارت ہو سکتی ہے, خدا نہ کرے. بہرحال میں لوگوں سے یہی توقع کروں گا کہ وہ بالکل کوئی قانون ہاتھ میں نہ لیں, کسی جگہ پر بھی قانون کی خلاف ورزی نہ کریں کسی طرح بھی. آلدو کہ انہوں نے قانون چھوڑا کوئی نہیں. مطلب میرے کہنے کا یہ کہ آپ نے ہر صورت پرامن رہنا ہے. کسی صورت بھی آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جس سے آپ امن کو نقصان پہنچائیں, کیونکہ یہ ایسے معاملات ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہیں کوئی موقع ملے. آگے چلتے ہیں جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھ دیں. اور ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سرونگ جنرل صاحب ہیں, ان کی کرپشن کے ہمارے پاس کچھ ڈاکومنٹس آئے ہیں. ابھی ان کو ریکنفرم کر رہے ہیں کہ کہیں آج کل آپ کو پتہ سبھی کچھ ہی اے آئی سے بنا ہوا ہے, تو کہیں اے آئی سے بنا کے ہمیں نہ دے دیں, بعد میں کہیں دیکھیں باہر بیٹھ کے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یہ را کے ایجنٹ ہیں, یہ سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں, یہ فلاں کے ایجنٹ ہیں. تو پہلے ذرا اس کی تحقیق کر لیں, پھر آپ کے سامنے رکھیں گے انہیں. اگلی جو خبر آپ کو سنانے لگا ہوں, یہ میں تو پہلے دن سے اس پر رو رہا ہوں, چیخ رہا ہوں, لیکن آپ لوگ سنتے نہیں. آپ میں سے جو لوگ شعور رکھتے ہیں وہ تو سنتے ہیں, لیکن عام جو پاکستانی ہیں, عام پاکستانی جو اشارہ توڑ کے, سگنل توڑ کے خوش ہوتا ہے, قانون توڑ کے خوش ہوتا ہے, پروٹوکول لے کے خوش ہوتا ہے, وہ والے جو جراثیم اندر ہیں. مطلب میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو امریکہ میں رہتے ہیں, امریکہ میں کمپیریٹیو لائف گزارتے ہیں. کمپیریٹیو کا مطلب کہ جہاں اپنی محنت کر کے وہ پہنچے, مطلب وہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, اللہ نے انہیں نوازا ہوا ہے قابلیت کے ساتھ, اور انہوں نے اپنا لوہا منوایا پوری دنیا میں. جو ٹاپ آف دا ٹاپ سلاٹس ہیں وہاں پر انہوں نے کمپیٹ کر کے اپنی ایجوکیشن مکمل کی. ٹاپ آف دا لائن انسٹیٹیوشنس میں, اسکولز میں, کالجز میں, ہاسپٹلس میں ٹریننگ لی, اور پھر وہ ٹاپ آف دا لائن پروفیشنز میں پہنچے. اللہ نے اس کا پھر ریوارڈ پیسے میں بھی دیا, عزت میں بھی دیا. پاکستان جاتے ہیں تو انہیں بھی پروٹوکول چاہیے. بندہ ڈھونڈتے ہیں ایئرپورٹ میں, مجھے ذرا وکری لائن سے کوئی نکال دے, مجھے وہاں سلوٹ پڑے. اگر ساتھ ڈرائیور گاڑی دے دیں تو پھر کیا ہی بات ہے. مطلب ڈرائیور گاڑی کا مطلب, میرے ڈرائیور گاڑی منہ سے نکل گیا, یونیفارم والا ڈرائیور گاڑی, کہ ایک آدھ پولیس والا بندوق لے کے ان کے ساتھ چلے, اور اگر ڈالا دے دیں انہیں پولیس کا ساتھ تو پھر تو کیا ہی بات ہے. تو یہ پاکستانیوں کا کوئی میرا خیال جراثیم لگا ہوا ہے, کوئی ذہنی پرابلم ہے, اور یہ سبھی کے اندر ہے. سبھی کے اندر ایک چھوٹا چھوٹا شیطان ہے. جب انہیں موقع ملتا ہے, وہ اس دن منصور علی خان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ بتائیں میں نے کرپشن کیا کہ نہیں, ان کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں. اسی طرح یقین کیجیے, آپ کو لگتا ہوگا کہ میں اب آپ سے غلط بات کہنے لگا ہوں. میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ ان سائڈ ہر ہارٹ یہ نہیں سمجھتی کہ انہوں نے کبھی کرپشن کیا ہے, غلط کیا ہے کچھ. زرداری صاحب ان سائڈ ہز ہارٹ یہ کبھی نہیں سمجھتے کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے. وہ جب اکیلے بھی بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی میں نے کیا مجبوراً کیا ہے, یہ تو حالات کا تقاضا تھا, میں تو بہت اچھا انسان ہوں. تو اسی طرح ہر پاکستانی جو ہے, میجورٹی کی ظاہر ہے بیچ میں سے کچھ پاکستانی نہیں بھی, لیکن میجورٹی, ان کو جب موقع ملتا ہے نا تباہی کرنے کا, تو پھر وہ مڑ کے نہیں دیکھتے کہ یار لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے, یا میری ایجوکیشن یہ تھی, یا جس جگہ پر میں پروان چڑھا ہوں وہاں تو ایسا نہیں ہے. وہ وہی کام دہرانا چاہتے ہیں جن سیاستدانوں سے, جرنیلوں سے, ججز سے, بیوروکریٹ سے وہ نفرت کرتے ہیں, انہیں کرپٹ کہتے ہیں. امریکہ میں بیٹھ کے کہتے ہیں دیکھیں ملک کا انہوں نے بندوبست, انہوں نے کام خراب کر دیا. جب وہ خود پاکستان جاتے ہیں اور اگر انہیں وہی کام کرنے کے موقع ملیں, شباب وہی ملے, عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر, بڑے خوش ہوتے ہیں, بڑے راضی ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی وہاں پر پروٹوکول مل رہا. تو یہ ایک قومی بیماری ہے. اب اسی طرح کی ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی کسی کو ابیوز کرے. اب آپ کو یہ میری بات بڑی وہ لگے گی, سیڈس سی لگے گی, یار یہ کیا بات کہہ رہا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یقین کیجئے کہ ہماری نفسیات میں ایک اور چیز بھی چلے گی کہ کسی کو ابیوز کرے نا تو اس کو بھی گلوریفائی کرتے ہیں.
اس کو بھی ہمیں مزہ آتا ہے. ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے رومن امپائر یا دوسرے تمام وقت میں آپ نے گلیڈیٹر وغیرہ مووی دیکھی ہوگی کہ کیسے انسانوں کو حیوانوں کے سامنے پھینکا جاتا. وہ بھی تو انسان ہی تھے نا, وہ دیکھ کے خوش ہوتے تھے جب حیوانوں کے ساتھ انسان لڑتے تھے اور حیوان انہیں چیر پھاڑ دیتے تھے, یا ایون جو لوگ آپس میں لڑتے تھے وہ بھی ایک دوسرے کی جان لے لیتے تھے, گلے اتار دیتے تھے. تو لوگ فیسینیٹ کرتے ہیں اس ساری چیز کے ساتھ, فیل کرتے ہیں وہاں جا کر. تو انسانی جبلت تو ہے کہیں نہ کہیں, حیوانیت تو ہے نا اندر. تو وہ ہمارے میں شاید زیادہ. یہ ذرا سٹوری سنیے گا. ککا تارڑا, تھانہ کھٹیالہ شیخاں, تحصیل و ضلع منڈی بہاؤالدین میں بیٹی نے باپ پر جنسی زیادتی کا الزام لگا کر باپ کو پکڑوا دیا, اور اس میں سابق سالے بھی ملوث تھے. اور پولیس کی ملی بھگت سے بعد میں محنت کش دہاڑی دار مزدور سید رسول کی کہانی بڑی ہی دردناک ہے, اسے پولیس نے بعد میں قتل کر دیا CCD نے. اب یہ سب کچھ تھا کیا, سنتے جائیے گا ذرا. یہ آپ کو عام سی کہانی لگے گی کہ مزدور کی موت کی کہانی ہے, لیکن یہ اصل میں آپ کے سماج کی موت کی کہانی ہے. غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ 3 برس قبل جو سب سے پہلے جو سید رسول ہیں ان کی بیوی 5 بچے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ جا کے انہوں نے شادی کر لی. یہاں بھاگ کے کا لفظ لکھا ہوا ہے, مناسب نہیں ہے ایک خاتون کے لیے استعمال کریں. جو بھی کیا انہوں نے وہ ان کا ایکٹ ہے. بہرحال 5 بچے چھوڑ کر وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئیں اور شادی کر لی. پیچھے سے جو سید رسول ہیں انہوں نے ان 5 بچوں کو اکیلے پالا. 3 برس قبل ایک عورت جس کی طلاق ہو چکی تھی اور اس کا ایک معذور بچہ بھی تھا, اس کے ساتھ سعید رسول کی دوسری شادی کر دی گئی, گھر والوں نے کی. وہ جو بچہ تھا معذور اس کو بھی سعید رسول نے اپنایا, اپنی نئی بیوی کو بھی ظاہر ہے, اور اپنے 5 بچوں کو بھی ریز کیا. جو 5 بیٹیاں تھیں وہ بہت قریب تھیں اپنے ماموں جو تھے ان کے ساتھ, اور ماموں جو تھے ان کو بہت برا لگتا تھا کہ اس نے دوسری شادی کیوں کی ہے. ہماری بہن چلی گئی ٹھیک ہے, لیکن یہ دوسری شادی کیوں کی ہے. اچانک 13-14 روز پہلے, یہ 22 تاریخ کا واقعہ ہے جو سعید رسول کے ساتھ ہوا, تو اس سے 13-14 سال پہلے ان کی ایک بیٹی گھر سے غائب ہو گئی. کچھ گھنٹوں کے بعد ماموں کے گھر پہ ملی اور ماموں نے شور مچا دیا کہ بیٹی کے ساتھ باپ نے جنسی زیادتی کر دی ہے. اہل علاقہ بھی غصے میں آ گئے. ہم لوگ سوچتے تو ہیں نہیں نا, اسی لیے کہتے ہیں, آپ سنتے ہیں نا کہ ہر مجرم کتنا بھی برا ہو اس کو عدالت میں ضرور سنا جانا چاہیے. یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا, اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں او گل صاحب کیا آپ باتیں کرتے ہیں, اس بندے نے جرم ایسا کیا, ایسے لوگوں کو نہیں سننا چاہیے, انہیں گولی سے اڑا دینا چاہیے. اکثر آپ کا ری ایکشن یہ ہوتا ہے. منڈی بہاؤالدین والوں کا بھی ری ایکشن یہی تھا کہ اڑا دو اسے. پولیس نے بہرحال انہیں ماموں نے FIR کروا دی, پولیس نے گرفتار کیا. رات کے وقت پولیس آتی ہے ان کے گھر. پہلے تو پولیس نے کہا کہ اس نے اقبال جرم کر لیا, گھر والوں کو اس سے ملاقات نہ کرنے دی گئی. پھر رات کو پولیس آتی ہے اور وہ ان کو لے جا کر پورے گھر والوں کو گھر سے گرفتار کرتی ہے اور انہیں لے کے باہر چلی جاتی ہے. کسی جگہ پر باہر کھیتوں میں جا کر انہیں بٹھا لیتی ہے اور کئی گھنٹے بٹھائے رکھتی ہے. پھر انہیں کہتی ہے اچھا جائیں, واپس چلے جائیں آپ. جب وہ واپس آتے ہیں تو گھر کے باتھ روم کے اندر خون میں لت پت لاش جو ہے وہ سعید رسول کی پڑی ہوتی ہے. مطلب پولیس والے اس کو لے کے گئے تھے, پھر اس کا پولیس مقابلہ جعلی کر کے لاش کو وہاں پھینک دیا. لاش بھی پڑی تھی اور گلوز بھی پڑے تھے خون سے لت پت گھر میں. پولیس آ گئی پھر دوبارہ سے, او ہو یہ کس نے مار دیا, کس نے مار دیا. لاش اٹھا کے پھر لے گئے کہ پوسٹ مارٹم کروانا ہے. اور پھر ٹاؤٹ وہاں پر جو صحافی تھے ان سے یہ خبر چلوا دی کہ جب پولیس گرفتار کرنے گئی اسے تو یہ باتھ روم میں بند تھا اور اس نے اندر سے کہا کہ میں نے بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے, بہت بڑا گناہ کیا, میں شرمندہ ہوں اور میں نے اپنے آپ کو خود قتل کر لیا ہے. قتل کرنے سے پہلے, اپنے آپ کو مارنے سے پہلے اس نے یہ بیان دیا اور پھر اپنے آپ کو اس نے ختم کر لیا, اپنی جان لے لی. اور اوندے منہ پڑی ہوئی, الٹی پڑی ہوئی کیونکہ گولیاں سامنے ماری ہوں گی, اوندے منہ پڑی ہوئی لاش کی جو ہے پیچھے سے تصویر بھی وائرل کروا دی لوگوں کو. تو پہلے ہی میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم تو الزام لگے تو ہم سزا دینے کو تیار ہیں. لوگوں نے پہلے اٹھا دیا کام کو. اب 22 مئی کو یہ کام ہوا. اب رپورٹ آئی ہے, میڈیکل رپورٹ, فورنزک رپورٹ آئی ہے کہ باپ نے بچی کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی نہیں کی تھی اور یہ سب کچھ ماموں نے کروایا. اور اس میں اب احمد فرحاد صاحب کی یہ سٹوری ہے, وہ رپورٹ کر رہے ہیں. ان کی بات بھی ہوئی ہے فیملی کے اندر بھی. اب آپ یہ ظلم غور کریں کہ کیسا ظلم ہے, کہ کیسا پہلے تو اس کے ماتھے پہ دھبا لگایا, پھر اس کی جان لے لی. اور اس وقت سبھی کے غیرت جوش مار رہی ہوتی ہے, کسی کو سننا بھی نہیں چاہتے. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ حیوانوں اور انسانوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب کسی انسان پر کوئی بھی الزام لگتا ہے تو اس کو سننا چاہتے ہیں, اس کو سننا چاہیے, آپ کو کتنا بھی شور ہو. مطلب اس کی سائیڈ آف سٹوری بھی آپ نے دیکھنی ہے, انویسٹیگیٹ کرنی ہے.
جج جیوری ایگزیکیوشنر وہیں پر نہیں ہو سکتا. یہ سب کچھ عاصم منیر صاحب کی ناک کے نیچے مریم نواز اور ان کی سی سی ڈی یہ کر رہی ہے لاہور کے اندر، پاکستان کے اندر. بہرحال بہت ہی مجھے افسوس ہوا ہے اس کا. میرا تو خیال ہے کہ اس کا ذمہ پوری سوسائٹی کا ہے. ہم سب کے لیے یہ شرمناک بات ہے کہ ایک محنت کش کے ساتھ یہ ہوا. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.